बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ है और पहले मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में प्रोग्राम करना हालात हाजरा के ज़ैल में आता है कि नहीं। ज़ाहिर है आपका जवाब होगा कि नहीं, ये हालात हाजरा के ज़ैल में नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आता है। किस लिए आता है? एक नुक्ता तो खैर प्रोग्राम के अंदर मैं बयान करूंगा, उसके तहत भी ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक टीवी एंकर तारक रहमान ने हज़रत मुआविया की शान में गुस्ताखी की। वो जवाद नकवी साहब को प्रोग्राम में बुलाया और उनसे पूछा कि आप हज़रत मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते। तो लोग कह रहे हैं, जो सफाई दे रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि इस सवाल में कौन सी गुस्ताखी है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप, मिसाल के तौर पर मैं सियासी में बात करता हूं, कि अगर आप सुहेल अफरीदी या शानदाना गुलजार या मुराद सईद को टीवी प्रोग्राम में बुलाकर उनसे पूछें कि आपकी पाक फौज के बारे में क्या राय है, तो सवाल करने वाले को पता है कि इसका जवाब क्या आएगा। मुगल्लज़ात ही बकी जाएंगी, गाली ही दी जाएगी, ना कोई मुहज़्ज़ब बात तो नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते थे कि पाक फौज को गाली पड़े, इसलिए आपने ये सवाल उससे किया। तो रेहान तारिक को पता नहीं था कि जवाद नकवी साहब क्या जवाब देंगे, चुनाचे उन्होंने वही जवाब दिया जो चाहते थे। ये रेहान तारिक साहब जो चाहते थे वही जवाब दिया, और इस पर फिर इशू खड़ा होना था वो हो गया। अब ये इस तरह ये हालात हाजरा की ज़ैल में ये बात आ गई कि नहीं आ गई। अब तारिक रेहान के साथ क्या होता है और क्या होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए, ये इस प्रोग्राम का मौजू नहीं है, हम इस पर बात ही नहीं करते। लेकिन इससे मुझे ये दूसरी वजह यह है कि इन दिनों नहीं, कई बरसों से ये मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उठाया हुआ है, और वो हर तीसरा प्रोग्राम हज़रत मुआविया के खिलाफ करते हैं। और मज़े की बात यह है, ये अच्छी बात है कि वो हज़रत मुआविया को गाली नहीं देते, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, और उसके बाद फिर जो वो रिवायात बयान करते हैं वो सही रिवायात है। सही मुराद ये है कि वो किताबों में मौजूद है, लेकिन उन रवायात के बयान से सुनने वाला अगर उन पर यकीन कर ले तो वो हज़रत मुआविया के बारे में क्या राय रखेगा। ज़ाहिर वही राय रखेगा जो इंजीनियर साहब चाहते हैं कि ये राय रखी जाए। लेकिन इसमें एक छोटा सा नुक्ता मैं बता दूं कि हदीस की सनद चाहे सही हो, चाहे वो बुखारी की हो, चाहे वो सिहाई सित्ता में किसी भी किताब की हो, चाहे वो सिहाई सित्ता से बाहर जो 50 के करीब ज़ख़ीरे हैं उनमें से हो, तो इमाम इब्न तैमिया की एक राय है कि किसी भी हदीस की सनद का सही होना इस बात की ज़मानत नहीं कि हदीस भी सही है। वो एक टेक्निकल बातें, बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी बड़ा सच्चा है लेकिन उसका हाफजा कमज़ोर हो गया है, उसने किसी की बात किसी और से कर दी, तो वो रावी ने, उससे सुनने वाले ने ये समझा कि ये बात उसी सिलसिला कलाम का एक हिस्सा है, तो उसने वो इसको रवायत को बयान कर दिया। वो आदमी सच्चा था, उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने जो सब, खैर ये एक टेक्निकल बातें हम इनको नहीं करते। हालात हाजरा के हवाले से, चूँकि मिर्ज़ा साहब ने जब ये हज़रत मुआविया के खिलाफ एक तूफ़ानी जलगार शुरू की तो बहुत सारे लोग इस मैदान में कूद पड़े। अब अगर आप YouTube पर जाएं तो आपको मेरे ख्याल में कोई हज़ारों के हिसाब से वीडियो मिल जाएंगी हज़रत मुआविया के खिलाफ भी, हज़रत मुआविया के हक में भी, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के दलाइल के हक में भी, उनके दलाइल के खिलाफ भी। और वो भी एक चीज़, यानी इसको उसने करंट इश्यूज में बता दिया कि ये करंट इशू आज चल रहा है कि हज़रत मुआविया गलत थे या सही थे। अच्छा, ये सिलसिला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शुरू नहीं किया, ये ज़ाहिर पुराना कज़िया है। 1300 साल से ये तनाज़ा चल रहा है कि करबला में क्या हुआ, हज़रत मुआविया और हज़रत अली की जंगों में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। लेकिन ये मामला किताबों तक महदूद था। लेकिन फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान में पिछली सदी 100 साल पहले की बात है, लखनऊ के एक बहुत बड़े आलम थे मौलाना अब्द शकूर लखनवी, उनका एक रिसाला भी था अन-नजम।
تو انہوں نے پھر یہ مباحث شروع کیے اور اس پر پھر ظاہر ہے ہندوستان میں خاص طور پر شمالی انڈیا میں یعنی یو پی میں، پنجاب میں اور یہ کیا کہتے ہیں بہار میں، مدھیہ پردیش میں، ان سارے علاقوں میں شیعہ سنی علماء کی بحث چھڑ گئی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، رسالوں کے بڑے بڑے نمبر لکھے گئے، وہ سارے میرے پاس محفوظ ہیں، جتنے ہیں مجھے دستیاب ہو سکتے تھے، بے شمار ہیں وہ۔ لیکن یہ بحث بھی کتابوں تک محدود تھی، علماء کے اندر محدود تھی، عوام کی سطح پر نہیں آئی تھی، اگرچہ عوامی سطح پر بھی مناظرے ہوتے تھے، دونوں طرف کے مولوی حضرات آتے تھے، لڑائی بھی ہو جاتی تھی، سر پھٹول، دھکا مکی، یہ ساری چیزیں ہو جاتی تھی، لیکن اس حد تک نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، 1970 سے کچھ پہلے، اسی زمانے میں 1968-67 میں، مجھے اب صحیح یاد نہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت۔ یہ کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی، دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اس کے ترجمے ہوئے، ہر زبان میں ایک نہیں بے شمار ایڈیشن چھپے، اور یہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور اس کتاب کا رد کیا بریلوی علماء نے بھی، اس کتاب کا رد کیا دیوبندی علماء نے بھی، اور اس کتاب کا رد کیا اہل حدیث علماء نے بھی، اگرچہ کچھ دیوبندی اور کچھ بریلوی اس کتاب میں بیان کردہ مضامین کے حق میں تھے۔ وہ تقسیم آج بھی نظر آ رہی ہے، اور اہل تشیع نے اس کتاب کی حمایت کی۔ لیکن پھر بعد میں اہل تشیع بھی دو گروہوں میں بٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گروہ نے کہا کہ مولانا مودودی نے حق بات کی ہے، حضرت معاویہ اور حضرت عثمان کی جو خرابیاں ہیں بیان کی ہیں، حضرت علی کے حق پر ہونے کا اس بات کیا ہے، لہٰذا یہ کتاب قابل تعریف ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کتاب میں حضرت عثمان کو خلیفہ راشد ثابت کیا گیا ہے، یعنی یہ تو بتایا گیا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی کتاب کے بیان کے مطابق، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر وہ خلیفہ راشد بھی تھے، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ تو جو شیعہ پڑھے گا وہ تو حضرت عثمان کو بزرگ مانے گا، چاہے انہوں نے غلطیاں کی لیکن ان کو بزرگ مانے گا۔ تو شیعہ حضرات دو حصوں میں بٹ گئے، لیکن اہل تسنن جو تھے ان کی بھاری اکثریت اس کتاب کے خلاف رہی۔ اچھا، مولانا مودودی صاحب نے اس کتاب میں جو چیزیں لکھی ان میں 3 نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فلاں فلاں مواقع پر غلطی ہو گئی یا کوتاہی ہو گئی، اور حضرت معاویہ نے حضرت علی سے یہ زیادتی کی۔ بنیادی طور پر اہم ترین نکات جو تھے یہی 2 تھے۔ تیسرا نقطہ بھی تھا، تیسرا نقطہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے یزید کو جانشین نامزد کر کے موروثیت کی بنیاد رکھی، اور موروثیت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ان تینوں باتوں پر کلام کیا جا سکتا ہے بے شک، اور مولانا مودودی نے بھی کوئی غلط حوالہ نہیں دیا، انہوں نے بھی کتابوں کے حوالے دیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ مولانا مودودی مرحوم قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر قرآن کے ساتھ وہ جدید فلسفہ، قدیم فلسفہ، تاریخی فلسفہ، تاریخ کی جو جدلیات ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں پر ان کی نظر تھی۔ لیکن ایک چیز پر ان کی نظر نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی ساری زندگی ان علوم کے مطالعے پر گزری جو میں نے عرض کیا۔ حدیث پر بھی ان کی نظر تھی، لیکن راویان حدیث اور مورخین کے بارے میں ان کا مطالعہ اس طرح نہیں تھا جس طرح دوسرے بعض علماء کا تھا، اور ان میں کچھ مشہور علماء بھی شامل ہے، کچھ کم مشہور علماء بھی شامل ہے، لیکن ان کا مطالعہ تھا، ان کا فیلڈ تھا، انہوں نے مطالعہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ تو حوالے ہی غلط ہے۔ ایک تو خیر منطقی بات تھی، منطقی بات یہ تھی کہ یزید کو وارث بنا کر خلاف اسلام بات کی گئی، کیونکہ اسلام میں باپ کے بعد بیٹے کی بادشاہت کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اسی کتاب میں مولانا مودودی نے اس فیصلے کی حمایت کی کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ راشد منتخب کیے گئے، عوام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی نے اگرچہ اس کا حکم نہیں دیا، لیکن جب حضرت علی زخمی تھے اور 1-2 دن بعد وہ شہید ہو گئے زخموں کی تاب نہ لا کر، تو اس دوران جب لوگوں نے ان سے پوچھا
کہ ہم آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میں کوئی رائے نہیں دوں گا، آپ اپنی مرضی کرے، بنانا ہے تو بنا لیں۔ یعنی اپنا رجحان ظاہر کر دیا، یا رجحان ظاہر نہیں کر دیا تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کی، اور حضرت حسن خلیفہ بن گئے، 6 مہینے کے لیے بنے چاہے۔ لیکن اس طرح باپ کے بعد بیٹا خلیفہ، اس روایت کو اگر اس وقت کے علماء نے درست مان لیا تو پھر یہ اعتراض، یہ تو چلیے ایک چھوٹی بات ہے، لیکن بڑی بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی بڑی ہے، جہاں سے اصل فساد شروع ہوتا ہے، شیعہ سنی کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور خاص طور پر حضرت معاویہ کے بارے میں کنٹروورسی بنتی ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ بعض باتیں ٹوٹل غلط ہوتی ہیں، ٹوٹل غلط، لیکن وہ اتنی پھیل جاتی ہیں، اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ ہر آدمی ان کو سچ ماننے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ہزاروں بار سنا ہوگا مولویوں کے منہ سے کہ سورج پلٹا دیا گیا۔ اب ان مولوی صاحب سے پوچھے کہ دکھاؤ کہ یہ کس کی روایت ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر مولوی صاحب کو نہیں پتا کہ سورج کے پلٹنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر سورج پلٹے گا تو ساری سولر فیملی پلٹے گی، نیپچون پلٹے گا، یورینس پلٹے گا، سیچرن پلٹے گا، مارس پلٹے گا، وینس پلٹے گا، اور یہ زمین پلٹے گی، اور زمین پلٹے گی تو اس کا چاند بھی پلٹے گا۔ جب یہ ساری چیزیں پلٹے گی تو ان سیاروں کے سارے سینٹری فیوجل جو ہے وہ سینٹری پیٹل بن جائیں گے، اور سینٹری پیٹل جو ہے وہ سینٹری فیوجل بن جائیں گے، نارتھ پول ساؤتھ بن جائے گا، ساؤتھ پول نارتھ بن جائے گا، اور نتیجہ زمین کی حد تک یہ نکلے گا کہ سمندر ہو جائیں گے خالی، اور سمندروں کا سارا پانی میلوں میل بلندی تک زمین پر چڑھ دوڑے گا، زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، سارے سیاروں کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ نظام شمسی پورے کا پورا ختم ہو جائے گا۔ سورج کے پلٹنے کا یہ مطلب ہے۔ اسی لیے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا، تو مغرب سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی سمت الٹ ہو جائے گی، اور پھر زمینوں آسمان، یعنی کم سے کم جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں قیامت کے دن کیا کیا دیکھنا پڑے گا جو اس روز زندہ ہوں گے۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج کے پلٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات تو آپ نے وہ بھی سنی، اس پر بھی لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ہر دوسرا آدمی بتاتا ہے کہ کس طرح فلاں صاحب نے مرغا پکڑا، ذبح کیا، اسے پکایا، بنایا سالن، اور سارا مرغا کھا لیا، ہڈیاں چھوڑ دیں، اور پھر ہڈیوں کو کہا کہ قم بِإِذْنِی، یعنی میرے حکم سے زندہ ہو جائے۔ وہ دوبارہ مرغا بن گیا، پھر اس کو ذبح کیا، اس کا سالن بنایا، کھایا، ہڈیاں ایک طرف رکھی، ہڈیوں کو پھر کہا کہ قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جائے، وہ پھر زندہ ہو گیا۔ تو لوگ تو اس بات کو بھی مان لیتے ہیں۔ کچھ بڑی سنجیدہ قسم کی کچھ تو ہوتی ہے نا مزہ خیز، بالکل خلاف واقعہ، لیکن کچھ چیزیں خلاف یعنی عقلی طور پر محال نہیں ہوتی، وہ ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ غلط ہوتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا مشہور واقعہ ہر مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ وہ قاضی بن جائیں، یعنی جج بن جائیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو منصور نے انہیں گرفتار کر لیا، جیل میں بند کیا، بازار میں گھمایا، انہیں کوڑے مارے۔ یہ واقعہ ایک بڑے سنجیدہ اور اچھے مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا، خطیب بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا، اور چونکہ اس کو مستند مانا جاتا ہے مان لیا، لیکن بعد میں لوگوں نے پھر بتایا کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ثابت ہو گیا دوسری روایات سے کہ منصور نے تو امام ابو حنیفہ سے کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم کسی اور امام کے پاس نہیں ہے۔ یہاں میں مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی سناؤں گا۔ تو آپ یہ سارا علم مرتب کر دیں، ایک فقہ بن جائے مسلمانوں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، آئندہ والوں کے لیے بھی۔ تو حضرت نے یہ بات مان لی، اور وہ فقہ مدون کی، جس کو فقہ حنفی کا نام دیا گیا۔ بعد میں ملا علی قاری اور دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اس فقہ میں اضافے کی، وہ الگ ایشو ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خدمت تھی کہ اس موقع پر اس وقت لوگوں نے حضرت ابو حنیفہ کو امام اعظم کا خطاب دیا۔ تو چلتے چلتے لطیفہ بھی سن لے۔ لطیفہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے ساتھ بات کر رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو میں نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا کہ یار یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟
تو اس نے کہا ظاہر سی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کو ماننے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے بڑی فقہ اور سب سے زیادہ لوگ اس فقہ کو ماننے والے ہیں، تو امام اعظم ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کسی وجہ سے، کیونکہ عقلی طور پر تو یہ ممکن ہے کہ فقہ حنفی کو ماننے والے کم پڑ جائیں، شافعی یا مالکی یا حنبلی یا غیر مقلد یا کوئی اور مسلک فقہ کے لوگ اکثریت میں آ جائیں، تو پھر اس وقت تم کیا کہو گے کہ امام اعظم اب امام اصغر ہو گئے ہیں؟ یہ سن کر وہ پریشان ہوا اور لاجواب بھی ہو گیا۔ تو کہنے لگا پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا امام اعظم کا خطاب اس لیے دیا گیا تھا کہ ابو حنیفہ کے پاس جو صلاحیت تھی تدبر کی، علم دین پر جو انہیں عبور حاصل تھا، اور جس طرح ان کے اندر تدبر کی صلاحیت تھی، اور جس طرح وہ دینی عقائد اور مسائل کا علم تہ میں جا کر حاصل کرتے تھے، اور جس طرح ان کا ایک وجدانی صلاحیت تھی، اور جس طرح وہ اپنی بات لوگوں کو پہنچاتے تھے، اس وجہ سے لوگوں نے انہیں امام اعظم کا خطاب دیا۔ اور جب انہوں نے فقہ مرتب کر دی تو پھر ان کو سرکاری خطاب مل گیا، اور اب یہ امام اعظم ہے۔ اب اگر دنیا میں حنفی مسلک کے لوگ 5% بھی رہ جائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ بات غلط مشہور ہو گئی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی دو، ان میں جو سب سے اہم بات ہے جس کی وجہ سے لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ یہ ہے، اچھا وہ اس میں مولانا مودودی اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سینکڑوں علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ روایت درست ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ کے عقیدت مند ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے واقعہ تحکیم۔ جنگ صفین کے بعد ان کے موقع پر یہ تحکیم ہوئی، اور کچھ صحابہ کرام بیچ میں پڑے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اس خون خرابے کو ختم ہونا چاہیے۔ تو پھر لمبی بات ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ پھر دونوں حضرات پھر تیار ہو گئے۔ حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا حکم، اور حضرت معاویہ نے عمرو بن العاص کو مقرر کیا اپنا، یعنی دو رکنی یہ حکم بورڈ بیٹھا، اور یہ طے ہوا کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو دونوں فریق مانیں گے۔ اچھا مشہور کیا بات ہوئی؟ مشہور یہ بات ہوئی، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں وہ آپ کو یہی بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ ابو موسیٰ اشعری بھولے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں۔ تو عمرو بن العاص جو تھے وہ بڑا چلاک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت علی کو میں بھی معزول کرتا ہوں، لیکن میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا۔ یعنی کہ عمرو بن العاص نے چلاکی کی، بلکہ سخت لفظوں میں اگر کہیں تو دھوکے بازی کی، اور اس طرح وہ حضرت علی کی خلافت جو تھی وہ یعنی محدود ہو گئی، معاویہ کی طاقت بڑھ گئی۔ تو یہ واقعہ، یہ جس طرح یہ جو روایت ہے یہ ساری کی ساری جھوٹی ہے۔ اصل کہانی کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جس کو تمام مسالک کے علماء مانتے ہیں کہ یہ یعنی حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی سب مانتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی معتبر ہے۔ اس کا نام ہے مروج الذہب، یہ مسعودی کی کتاب ہے۔ علی بن الحسین مسعودی، بہت مشہور کتاب ہے۔ اگر یہ جو اس بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہ اگر 100 کتابوں کی فہرست بنائی جائے کہ ان کے حوالے، بلکہ 50 کتابوں کی فہرست بنائی جائے تو ان میں سے ایک کتاب یہ ہوگی۔ اور بھی بہت سارے مورخ ہیں جنہوں نے اس واقعے کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ بلازری ہے، ابن شہاب زہری ہے، ابو مخلب تو خیر وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے اس نے کافی داستان ترازی کی ہے، یعقوبی ہے، یاقوت حموی ہے، ابن کثیر کی تفسیر بھی ہے، اور تاریخ کی کتاب بھی ہے، تاریخ الامم والملوک، بڑی مشہور کتاب ہے جس کو تاریخ ابن کثیر کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن عساکر ہے، ابن خلقان ہے، ابن حجر اسقلانی کا نام بہت زیادہ معتبر ہے ان سارے واقعات میں۔ اور پھر ایک صاحب ہیں واقدی، انہوں نے ایک کتاب لکھی مغازی، مولانا مودودی نے اس میں سے حوالے دے دیا۔ واقدی کے بارے میں بہت سارے، بلکہ تقریباً تمام علماء اور مفسرین نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ اس کو خطاب دیا گیا، باقاعدہ خطاب دیا گیا مردود الروایت۔ یہاں مردود کوئی وہ اس طرح کی گالی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں استعمال کر سکتے کہ فلانا آدمی تو بڑا مردود ہے۔
جس طرح کہتے ہیں نا فلانا بڑا ملعون ہے. مردود کا معنی یہ ہے کہ جس کی بات رد کر دی جائے، مانی نہ جائے. تو مردود روایت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روایت نہیں لینی، اس کی روایت پر اعتبار نہیں کرنا، یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے. تو یہ سارے جھوٹ کاذبی نے اس نے واقدی نے پھیلائے. تو اصل بات جو مروج الذہب میں ہے وہ ہر بڑا لمبا معاہدہ ہے. یہ معاہدہ جو ہوا تھا پورے کا پورا تحریری شکل میں اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں پورا پڑھ کر سناؤں گا تو 10 منٹ لگ جائیں گے، میں پورا پڑھ کر نہیں سناتا. دونوں کے درمیان اپنے یہ تو اتفاق رائے ہوا ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان. تو اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی سطر یہ ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس پر ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس یعنی اور عمر بن العاص متفق ہوئے، اور ہم دونوں اقرار کرتے ہیں، میں کچھ فکریں چھوڑ رہا ہوں، کہ ہم دونوں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کتاب اللہ اور سنت پر عمل کیا. اور ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب بھی رسول اللہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کے طرز عمل کو برقرار رکھا. ہم دونوں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ عمر کے بعد عثمان خلیفہ تھے اور وہ سچے اور پکے مسلمان تھے. تو یہ ساری باتیں لکھی گئیں، اور اس کے بعد پھر لکھا گیا، اس میں حضرت عثمان کی قصاص کا بھی ذکر ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہیں. آگے چل کر لکھا گیا کہ اب یہ جو نزاع چل رہا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، یہ امت کے لیے بہت مصیبت ہے. کوئی تجویز سوچیں کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہو اور ملت کی بہبودی کی صورت پیدا ہو. یہ فکر ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اور یہ معاہدے میں لکھے ہوئے تحریری معاہدے میں اس کو بھی لکھا گیا. تو عمر بن العاص نے پوچھا کہ تجویز کیا ہے اس بارے میں، کیا کریں پھر؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اہل عراق کبھی معاویہ کو پسند نہیں کریں گے اور اہل شام کبھی حضرت علی پر راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا دونوں کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنایا جائے. یہ تھا وہ معاہدہ، اور اسی معاہدے میں پھر آگے بحث ہوتی ہے. عمر بن العاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس منصب کو قبول کر لیں گے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بالکل کر لیں گے. تو عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں، سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ بنایا جائے. ابو موسیٰ اشعری نے یہ نام رد کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر بن العاص نے 3-4 اور نام لیے، لیکن ابو موسیٰ اشعری نے ان سب کو رد کر دیا اور نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. اور اب تک جو تحریر لکھی گئی اس پر دونوں نے دستخط کر دیے. جو واقعہ مشہور کیا گیا اس میں یہ ہے کہ معاویہ کو بھی معزول کر دیا، حضرت علی کو بھی معزول کر دیا. لیکن یہ غلط اس لیے ہے کہ حضرت علی تو خلیفہ تھے اور معزولی خلیفہ کی ہو رہی تھی. معاویہ تو خلیفہ نہیں تھے، ان کو معزول کرنے کا کوئی ایشو نہیں بنا. چنانچہ دونوں نے دستخط کر دیے کہ یہ حضرت علی معزول ہیں، اب نیا خلیفہ منتخب کیا جائے. تو نیا خلیفہ منتخب نہیں ہو سکا. وہ فساد کی داستان لمبی چل گئی، اور پھر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ دھوکہ بازی کی. تو یہ جو علماء حضرات ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ یار یہ جو مروج الذہب کی تحریر ہے جس میں پورا مسودہ معاہدے کا لفظ بلفظ نقل کیا گیا ہے، جہاں جہاں انٹرپشن ہوئی ہے کسی طرف سے وہ بھی اس تحریر میں شامل ہے. تو اس بات کو آپ نے اب تک کیوں چھپائے رکھا؟ اور یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں یہ تو بہت ساری باتیں چھپا جاتے ہیں. تو یہ کہانی تھی، اور اس کہانی کا جو حقیقی رخ ہے، یا تو تردید کریں کہ یہ مروج الذہب کی جو تحریر ہے یہ جھوٹی ہے، ایسی بات کوئی عالم دین کوئی مورخ نہیں کر سکتا. دوسرا انحصار انہوں نے ابن جریر طبری پر کیا. طبری صاحب کی جو تاریخ ہے اس میں تو ہر طرح کی روایات ہیں، جھوٹی روایت بھی انہوں نے لکھتی اور صحیح روایت بھی لکھتی. وہ تاریخ کی کتاب ہے ہی نہیں، اگر جس کا نام یہی ہے تاریخ الامم والملوک. اصل میں انہوں نے تاریخ کے بارے میں جو مواد انہیں ملا وہ انہوں نے کتاب میں شامل کر دیا، کسی جرح و تنقید یا کسی نوٹ کے بغیر. مثال کے طور پر میں عوامی مثال دیتا ہوں کہ وہ ایسے تھے کہ کسی نے آم پر کتاب لکھنی تھی، تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ آم کیسا پھل ہے. تو کوئی ہوگا عرب کا یا افریقہ کا آدمی جس نے کبھی آم نہیں دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ جی آم ایک پیلے رنگ کا اتنا سا پھل ہوتا ہے، اس کے اندر پیلا گدا ہوتا ہے جو بڑا میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے، اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے. انہوں نے وہ اس نے کتاب میں لکھ دی یہ بات. اور پھر کسی دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آم تو نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس کا چھلکا بھی نیلا ہوتا ہے،
اور اس کا گدا بھی نیلا ہوتا ہے، ایسی گٹھلی بھی نیلی ہوتی ہے، اور جو کھاتا ہے اس کا منہ نیلو نیل ہو جاتا ہے، اور اگلے روز اس کو جو پیشاب آتا ہے وہ بھی نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات بھی کتاب میں لکھ دی، اور یہ نہیں لکھا کہ ان میں سے دونوں میں سے کون سی بات درست ہے۔ تو ابن جریر طبری صاحب تو اس طرح کرتے تھے، اور یہی بات تھی کہ مولانا مودودی صاحب نے ریسرچ کرتے ہوئے اس بات کی تحقیق نہیں کی، یا ان کو درست سمجھ کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کہ وہ واقعی ایسے لوگ ایسے روایات لے رہے ہیں جن کی ایک روایت بھی قابل اعتبار نہیں، مردود الروایت۔ یہ علماء متقدمین کا متفقہ فیصلہ ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، امام شافعی کے الفاظ الگ ہیں، ابن حجر کے الفاظ الگ ہیں، تو لیکن مفہوم یہی ہے کہ اس کی روایت نہیں لینی۔ تو اس کی روایت کو لے کر حضرت معاویہ کی قسمت کا فیصلہ یار لوگوں نے کر دیا۔ اب جس کو سچ کی تلاش ہے تو وہ کسی کو نہ سنے، وہ خود یہ کتابیں پڑھے۔ اب تو کتابیں مل جاتی ہیں، اب تو ان سب کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں جو پہلے صرف عربی میں ملتی تھی، اور اب تو دکانوں پر بھی ملتی ہیں، لائبریری میں بھی موجود ہیں، اور نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔